अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, और आज मेरे मेहमान एक सियासतदान कहें, ब्यूरोक्रेट कहें, टेक्नोक्रेट कहें, मगर कुछ भी कह लें, वो हैं निगरान वज़ीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद। और फवाद हसन फवाद एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत मुश्किलात काटी हैं और ख़ास तौर पे एहतसाब के उस शिकंजे में फंसे रहे जिसका बहुत अरसे बाद पता चला कि शायद वो शिकंजा दुरुस्त नहीं था। मगर अब शिकंजा है गुर्बत और बेरोज़गारी का, और इस शिकंजे को बतौर हथियार इस्तेमाल करेंगे हमारे निगरान वज़ीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद साहब। अगर मैं कहूँ कि आप जो करने जा रहे हैं उसकी तो आज डेडलाइन भी सामने आ गई है। बड़ी बड़ी कॉरपोरेशनों को, सरकार की कॉरपोरेशनों को जो मुनाफे में नहीं चल रही या जो दिवालिया होने जा रही हैं, उनको आपने बेचना है, और उसकी डेडलाइन जो आज दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो तजवीज़ की गई है वो है 11 फरवरी 2024, और ये है इलेक्शन की वो तारीख़ जिसका सबको इंतज़ार है। शायद आपको ना हो मगर सबको इंतज़ार है। तो ये जो आज इलेक्शन की तारीख़ आई है, पहले तो बतौर एक निगरान वज़ीर ये बताएं कि आपको कैसा लगा, क्योंकि पहले ही आप लोगों की जो निगरान हुकूमत है वो उसमें 3 माह और 5 दिन की अब तोसी हो चुकी है। अगर 11 फरवरी को ही इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि 2 और तारीखें भी सदर को तजवीज़ की गई हैं और सदर ने शायद आज उसको फाइनल कर देना है, तो कैसे लग रहा है आपको कि आपके पास जो टाइम है और जो आप करने जा रहे हैं बतौर निगरान वज़ीर बराए निजकारी, क्या वो आप कर पाएंगे? शुक्रिया मती। पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी बहुत अरसे से कि आपके प्रोग्राम पे आऊँ। आज आपने बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। मैटर ऑफ प्रिविलेज, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो लोग भी केयर टेकर गवर्नमेंट का हिस्सा बने उनको पहले दिन से अंदाज़ा था और अच्छी तरह, और एक मेरे जैसे किसी आदमी को जिसने इस पूरे निज़ाम को बहुत अरसे से देखा हुआ है, जिसको किसी हद तक शायद कुछ दूसरे वज़रा को तो ना हो, लेकिन जिसको किसी हद तक ये पता है कि सेनेट के इंतखाबात अगर किसी ख़ास दिन होने हैं तो उसके लिए सूबाई असम्बलियों को एक ख़ास दिन तक इलेक्ट होकर आना है, और उन सूबाई असम्बलियों और नेशनल असम्बली को इलेक्ट होने के आने के लिए इलेक्शन कमीशन को बहरहाल एक तारीख देनी है। तो मेरे जैसे आदमी के लिए तो ये वो आखिरी समझें पॉसिबल डेडलाइन थी। सो मेरे लिए कोई हैरत का बायस नहीं। मार्च में सेनेट के इलेक्शंस हैं, और सेनेट के इलेक्शंस होने से पहले चारों सूबाई असम्बलियों का इलेक्ट होना ज़रूरी है, और इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन कमीशन का तय करदा प्रोसेस है उसमें तकरीबन 15 दिन का वक्त दरकार होता है नताइज की अनाउंसमेंट इलेक्शन के डे से लेके उसकी नोटिफिकेशन तक, और फिर नोटिफिकेशन के बाद एसेट्स की डिक्लेरेशन, उनकी ओथ्स, उनके डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का, तो तारीख अंडरस्टैंडेबल है। सो इसमें हैरत का कोई अमर, मगर एक इब्हाम गैर यकीनी ख़त्म हो गई है कि इलेक्शंस होंगे। अच्छा हुआ जी। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए अच्छा हुआ है, हुकूमत, निगरान हुकूमत के लिए अच्छा हुआ है कि निगरान हुकूमत को किसी लेकिन इलेक्शन से पहले बतौर वज़ीर, निगरान वज़ीर निजकारी जो आप करने जा रहे हैं वो कितने हज़ार ख़ानदानों के लिए अच्छा होगा, और ये क्यों ज़रूरी है? जो काम सियासतदान नहीं करना चाह रहे, वो डर्टी वर्क जो है आप ब्यूरोक्रेट से और टेक्नोक्रेट से क्यों करवाना चाह रहे हैं सियासतदान? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि हमने बाज़ चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस बहस में मत उलझें कि ये किसी सियासतदान को करनी है या किसी टेक्नोक्रेट को करनी है या किसी ब्यूरोक्रेट को करनी है। सिर्फ ये देखें कि क्या ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर वो काम होना चाहिए तो उसके लिए, और वो काम अगर ठीक तरीके से हो रहा है, ट्रांसपेरेंटली हो रहा है, ड्यू प्रोसेस के साथ हो रहा है, तो उसके पीछे चेहरा किसी ब्यूरोक्रेट का है, किसी सियासी जमात का, या किसी भी सियासी जमात के किसी भी फ़र्द का है, तो उसको अच्छा कहा जाना चाहिए। और अगर उसमें कोई ख़राबी है, अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी लैक करती है, अगर उसमें कोई ऐसा मसला है, तो वो कोई टेक्नोक्रेट या ब्यूरोक्रेट करता है या कोई सियासी जमात करती है, उसको बुरा कहा जाना चाहिए। तो ये तो हम लोग अकाउंटेबल रहेंगे, पहले भी रहे हैं, आइंदा भी रहेंगे। आप तो किसी को अकाउंटेबल नहीं है। नहीं, मैं निगरान वज़ीर, निगरान हुकूमत किसको जवाबदेह है? देखिए, मैं आपको बताऊं, और ये बात मैं खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत इससे ज़्यादा लोगों को जवाबदेह है
जितनी इलेक्टेड हुकूमत जवाब दे। अच्छा, फिर तो इसी को रहना चाहिए। हमें ये ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, हमें सियासी मसलहतों में नहीं जाना होता। हमारे सामने कोई जस्टिफिकेशन नहीं। सियासी मसलतें हैं, ये तो हमारी सोसाइटी के ईवल्स हैं। हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं। किसी सियासतदान के पास तो शायद ये जस्टिफिकेशन हो कि मैं ये फैसला 3 महीने तक या 6 महीने तक या 6 साल तक क्यों नहीं कर सका। मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी कि मैं ये फैसला जो इस मुल्क के मुफाद में था, जिससे इस मुल्क के अवाम की जेब में जो रुपए की कीमत जो रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है, मैं समझता हूँ घुलती जा रही है, मिटती जा रही है, उसको अगर मैं रोक सकता था तो मैंने किसी मसलहत के तहत उसको क्यों रोका। सो मैं तो समझता हूँ कि मेरे पास तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, सियासतदानों के पास कई जस्टिफिकेशन। तो आप जवाबदेह नहीं है ना, मैं जवाबदेह हूं। आवाम को जवाबदेह नहीं है। मैं आवाम को उनसे ज्यादा जवाबदेह हूँ। वो इसलिए कि वो कई मसलियतों को वो ये कह सकते हैं कि हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को नाराज नहीं करना। हजारों खानदानों को आप बेरोजगार करेंगे, उनको आप जवाबदेह हैं। अच्छा। जो गुर्बत की चक्की में पिस जाएंगे, हजारों अफराद सड़कों पे होंगे, उनके इदारे बिक जाएंगे। मती साहब, पहली तो बात आप जवाबदेह होंगे। अब इस पे आप मेरी ये आपका व्यू है, आपको अपना व्यू रखने का पूरा हक हासिल है। पूछ रहा हूं कौन से लोगों को जवाबदेह होंगे। मैं एक फर्द को जो इस मुल्क का शहरी है जवाबदेह हूं। मैं उन लोगों को भी जवाबदेह हूं जो उन अदारों में हैं जिनको मैं प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं उनको भी जवाबदेह हूं जो उन अदारों में नहीं हैं लेकिन पिछली कई दहाइयों से उन इदारों की नाकामियों का, उन इदारों में होने वाली गलत फैसलों का बोझ उठा रहे हैं और जिनकी आमदनी की कीमत और कदर रोज बरोज कम हो रही है। जिन गलत फैसलों के आप हिस्सा रहे, जिन गलत फैसलों की फाइलें आप तैयार करते रहे और शहबाज शरीफ उन पे दस्तखत करते रहे, नवाज शरीफ दस्तखत करते रहे, आज आप उन सियासतदानों को कह रहे हैं वो कम जवाबदेह हैं और आप ज्यादा। मैं एक ही जवाब इसका हमेशा देता हूं, सरकारी अफसर का रिकॉर्ड फाइल्स होती है, और मैंने कई मरतबा ये यूनिलैटरल ऑफर किया है कि इस मुल्क के निज़ाम में शायद ये तो कुव्वत नहीं है कि वो पूरी ब्यूरोक्रेसी के या हमारे पिछले 75 सालों के निज़ाम का हिसाब ले सके, लेकिन मैं यूनिलैटरली अपने आप को इससे पहले भी ऑफ़र कर चुका हूँ कि मैंने पाकिस्तान की जिस भी ओहदे पे जहाँ भी काम किया है, पाकिस्तान की कोई भी अदालत चाहती है उसमें जिस फाइल पे मैंने जो फैसला किया है, जिस प्राइम मिनिस्टर, जिस चीफ मिनिस्टर के लिए जो ब्रीफ लिखा है, जिस मीटिंग में जो बात कही है, उस सब का हिसाब मुझसे ले। मैं एक चीज़ के लिए जवाब दूँ। ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन को आज मैं निजकारी की जिम्मेदारी लेके बैठा हूँ, उन तमाम लोगों में से बेशुमार लोग अभी मौजूद हैं। उनसे पूछ लीजिए मैं उस वक्त क्या कहता था कि PIA का क्या किया जाना चाहिए। उनसे पूछ लीजिए मैं उस वक्त क्या कहता था कि स्टील मिल का क्या किया जाना चाहिए। उनसे पूछ लीजिए कि मैं क्या कहता था कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज का ये नुकसान का बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आगे से क्या जवाब मिलता था? देखिए मैं ये बात अखलाकी तौर पे गलत होती है जी, इसका जवाब दूसरे सवाल का ज़रूर दूंगा। ये बात अखलाकी तौर पे गलत होगी कि मैं उनमें से किसी की अदम मौजूदगी में मैं ये कहूँ कि जी मुझे इसका जवाब क्या मिलता था। किसी दिन कोशिश कीजिए शहबाज साहब को या जिनका 2 का आपने नाम लिया या किसी भी ऐसे शख्स को जिसके साथ मैंने काम लिया, इस स्टूडियो में बुलवाइए, मेरे साथ बिठवाइए और फिर पूछिए मैं क्या कहता था, ताकि अगर मैं गलत कहूं कि मैं क्या कहता था तो वो फिर उसकी नफी कर सकें या फिर तायीद कर सकें कि हाँ ये ठीक कहता है। बहरहाल आप जिन इदारों की आप निजकारी करने जा रहे हैं, इन इदारों का इंतखाब आपने नहीं किया, आपको एक फहरिस्त पकड़ा दी गई है और आपने ये मिशन पूरा करना है। इसमें आपका कोई सोच, आपका कोई तजज़िया या आपने इनकार कर सकते हैं किसी इदारे की निजकारी के हवाले से? बिल्कुल मैंने किया है। ये 6 हफ्तों के दौरान मैं एक निजकारी से इनकार कर चुका हूँ, ना सिर्फ इनकार कर चुका हूँ बल्कि उसको वापस ले जाके फेडरल कैबिनेट से उसकी मंजूरी भी ले चुका हूँ कि वो इनकार दुरुस्त था। कौन सा? पाकिस्तान स्टील मिल। जिस दिन मैंने चार्ज संभाला उस दिन पाकिस्तान स्टील मिल पे प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस 4 साल से चल रहा था। 2019 से लेके 2021 तक उसके फाइनेंशियल एडवाइज़र की अपॉइंटमेंट हुई और 2021 में फाइनेंशियल एडवाइज़र की अपॉइंटमेंट के बाद 4 पार्टीज़ को प्री क्वालिफाई किया गया। उन 4 पार्टीज़ के साथ फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ और 2022 तक 1 साल और 2 महीने के अंदर उन 4 में से 3 पार्टीज़ उस अमल का हिस्सा बनने से इनकार करके चली गई।
1 سال سے زائد عرصے سے پرائیویٹائزیشن کمیشن اس ایک سنگل بڈر کے ساتھ نیگوسیشن میں اور پروسیس کو آگے لے جانے میں مصروف تھا کہ جی اس کی پرائیویٹائزیشن کیسے ہونی ہے. جب میں نے پہلے دن وہ فائل دیکھی اور اس کے سارے پروسیس کو اور جو کچھ اس میں ہوا تھا دیکھا, تو مجھے یہ فیصلے پہ پہنچنے میں 2 دن بھی نہیں لگے کہ یہ پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ول ناٹ بی ٹرانسپیرنٹ. کیونکہ آپ دوبارہ نیب کی جیل میں نہیں جانا. ایسی بالکل نہیں. میں اگر نیب کی جیل کا مجھے خوف کیا سنگل بڈ الاؤ ہوتی ہے قانون میں؟ سنگل بڈ الاؤ ہوتی ہے قانون میں, لیکن سنگل بڈ کو پروسیس کرنے کا جو طریقہ ہے, دیکھیں جو اس میں سے 4 جو بڈرز تھے ان میں سے جو نون سٹیل مل کے آپریٹرز تھے یا جن کی سٹیل ملز کی ہسٹری تھی یا جو اس وقت دنیا کے مختلف ملکوں میں سٹیل ملز چلا رہے تھے, ان میں سے وہ 3 بڈرز علیحدہ ہو گئے تھے, اور جو بڈر رہ گیا تھا اس کی سٹیل کے بزنس کے ساتھ کوئی ایسوسیشن نہیں. تو یہ آپ کی مجبوری نہیں تھی؟ نہیں, میری بالکل مجبوری نہیں تھی, قطعی طور پہ میری مجبوری. یہ میرے سے پہلے بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ آپ کیا دیتے جن کو آپ کہتے ہیں جواب دیں؟ مجھے یہ بتائے جو پچھلے 4 سال سے یہ چلا رہے تھے وہ بھی تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دیتے. دیکھیں آدمی نے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے سنگل بڈر پچھلے 3 سال سے سنگل بڈ تھا, اس کو نہیں کیا جا رہا تھا. 1 سال سے سنگل بڈ تھا, 1 سال سے سنگل بڈر تھا, اس کے ساتھ معاملات کو آگے چلایا جا رہا تھا. یہ نہیں کہ اس کو نہیں کیا جا رہا تھا, اس کو آگے چلایا جا رہا تھا تاکہ یہ شہباز شریف کی حکومت چلا رہی تھی. یہ پروسیس شروع ہوا خان صاحب کی حکومت میں اور آخری 16-12 مہینے سنگل بڈر شہباز شریف کی حکومت میں تھا نا. جی سنگل بڈر شہباز شریف کی حکومت میں جو یہ سنگل بڈ کو لے کے آگے چلا رہا تھا. یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن ہی چلا رہا تھا, اور اس پرائیویٹائزیشن کمیشن کے جو بھی چیئرمین اور جو بھی وزیر تھے, اور وہ شہباز شریف صاحب نے لگائے تھے. کیبنٹ تو پرائم منسٹر ہی لگاتا ہے, یہ تو سوال کرنے اور نہ کرنے والے نہیں ہیں, سب کو پتہ ہے کہ دیکھیں نا, آپ جس سسٹم کا حصہ رہے, آج آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس سسٹم سے زیادہ ایفیشنٹ ہیں, اور اسی سسٹم کی کمزوری کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ کرنے جا رہے ہیں جو وہ نہیں کر سکے جو پہلے آپ کے باسز تھے. متی صاحب میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, لوگ آپ پہ کیسے, جی میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس سسٹم سے زیادہ ایفیشنٹ ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان مصلحتوں کا شکار نہیں ہوں جن مصلحتوں کا شکار وہ نظام تھا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے ووٹ نہیں مانگنا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں اور میرے سامنے صرف ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا اور پاکستان کی ریاست کا, اور اس پرائورٹی میں میں نے اسی لیے پہلے پورا فکرہ سن لی. میں نے کہا پاکستان کے لوگوں کا اور پاکستان کی ریاست کا, اور اسی پرائورٹی میں, دوسری پرائورٹی میں نہیں. پہلے لوگ پھر ریاست. پاکستان کے لوگوں کا اور ریاست کا مفاد کہاں پہ ہے, میں اس بارے میں بالکل کلیئر ہوں. شاید ان لوگوں کے پاس یہ کلیئرٹی نہیں. آپ کا جمہوریت اور لوگوں کے ووٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور کسی عوام کو یا ووٹر کو آپ جواب دہ نہیں ہیں, یہی آپ کے لیے آسانی ہے. بالکل اسی طرح جیسے فوجی عامر آ کے یہ کہتے رہے ہیں میرے لیے پاکستان فرسٹ. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے فواد صاحب, وہ بریک کے بعد بات کریں گے اور معلوم کریں گے کہ اب جو ڈیڈ لائن آ گیا ہے, کیا اس سے پہلے کچھ ادارے اگلے آنے والے چند ہفتوں میں یا مہینوں میں ان کی فروخت ہو جائے گی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. فواد حسن فواد, نگران وزیر برائے نجکاری, اور فواد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس سیاسی مصلحت کا شکار نہیں ہوں گے جن سیاسی مجبوریوں اور مصلحتوں کا شکار سیاسی اور منتخب حکومتیں ہوتی ہیں. فواد صاحب, کیونکہ آپ منتخب نہیں ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مشکل فیصلے, عوام کے مفاد میں فیصلے بہتر کر سکتے ہیں بجائے ان لوگوں کے کہ جو ووٹ مانگنا پڑتی ہے جن کو ہر چند سال کے بعد. تو پھر تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے لوگوں کو لمبے عرصے کے لیے حکومت میں نہیں ہونا چاہیے. نہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے بنیادی ہمارا جو گورننگ ڈاکیومنٹ ہے وہ پاکستان کا آئین ہے, اور وہ آئین جو ہے وہ ہمیں لمبی اور مستقل حکومت کا اختیار نہیں دیتا. سو یہ بات میرے نزدیک تو کنسیڈر بھی کرنے کے قابل نہیں ہے کہ ہمیں لمبے عرصے کے لیے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور مطلب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے بالکل افسوس کے ساتھ نہیں. میں اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوں. میں پاکستان کے ان معدود چند سول سرونٹس میں سے ایک ہوں جس نے کبھی کسی بھی موقع پہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کسی حیثیت اور کسی پوزیشن کی کوئی خواہش نہیں کی. میں بالکل کسی صورت میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس غلط فہمی کا کبھی شکار نہیں ہوا
کہ میں کوئی انڈسپینسیبل آدمی اور میرے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا یا یہ ادارہ نہیں چل سکتا. میں ان لوگوں میں سے ہوں متی صاحب جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ لوگ نہیں چلتے ادارے چلتے ہیں. سو میرے لیے تو یہ بات بالکل قطعی طور پہ ایک لمحے کے لیے بھی میں نے یہ کنسیڈر نہیں کیا کہ یہ لمحہ یہ جو عرصہ ہے یہ طویل ہونا چاہیے یا شاید ہم اگر ہم لمبے عرصے کے لیے رہیں گے تو میں بڑے یقین سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو ہم اچھا کام کریں گے اس کے اوپر بھی خاک ڈال دیں گے. لیکن اب آپ جو اچھا کام چھوٹے عرصے میں کر کے جائیں گے تو آپ انہی لوگوں کو حوالے کر کے جائیں گے جن لوگوں نے یہ کام خراب کیا اور آپ اس کے چشمدید گواہ ہیں. دیکھیے میں ایک تو پہلی بات کا جواب یہ لے لے کہ ہم جو بھی پروسیس کر رہے ہیں اور جتنا بھی کر رہے ہیں وہ ایک قانون کے مطابق کر رہے ہیں اور ہمارے بعد آنے والے تمام اسی قانون کے پابند ہوں گے unless and until کہ اس قانون کو تبدیل کریں اور کریں گے بھی تو بے شمار اب چیزیں ایسی ہیں ججمنٹ سپریم کورٹ کی کہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے قانون تبدیل نہیں ہو سکتے. اگر انہوں نے قانون تبدیل کیا تو آپ ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے؟ نہیں میں تو بالکل ویسے بھی کسی کے ساتھ کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں. میں تو بڑے آرام سے اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا. آپ سینٹ میں نہیں جائیں گے سینٹ کے اگلے انتخابات؟ میں آپ کو بڑے تسلی سے اور یقین سے کہتا ہوں کہ میں سینٹ کے الیکشنز کا امیدوار نہیں ہوں. اگر کوئی مجبور کر دے نہیں مجھے لیکن ملک کی مفاد کی خاطر تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. میرے سے بہت زیادہ قابل لوگ موجود ہیں جو ملکی مفاد کی خاطر یہ کام کر سکتے ہیں. میں ملکی مفاد کی خاطر اس وقت جو کر رہا ہوں اگر فیبرری تک وہ کر لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا حصہ ادا کر دوں گا. چلیں اب یہ بتا دیں کہ کب تک پی آئی اے کا کیا ٹائم لائن کیا ہے پرائیویٹائزیشن کا، کیونکہ پی آئی اے کے حوالے سے بہت سی خبریں آ چکی ہیں کس وجہ سے نقصان ہوا، کتنا نقصان ہو رہا ہے، بلیڈ کر رہا ہے پی آئی اے، کتنے جہاز ہیں 16-17 اور کتنے ملازمین، وہ سب اب کیا ٹائم لائن کیا ہے؟ دیکھیں ہماری 5 تاریخ کو اس کی ٹرانزیکشن ایڈوائزر کی بڈز جو ہیں وہ فائل ہونی اور ٹرانزیکشن ایڈوائزر وہ کلیدی آدمی ہے یا وہ کلیدی ادارہ یا کنسورٹیم آف کمپنیز ہے جس نے اس کے مختلف پہلوؤں کو پھر آگے لے کے چلنا ہے آف کورس انڈر دا سپرویژن آف دا پرائیویٹائزیشن منسٹری اینڈ دا کمیشن. 5 تاریخ کو وہ بڈز داخل ہونی ہے اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم 10 تاریخ تک جو ہم نے اپنے لیے شیڈیول رکھا ہے اس کو فائنلائز کر کے اس کو اناؤنس کر دیں گے. ٹھیک ہے، پاکستانی اور غیر ملکی دونوں؟ تو یہ تو جو کمپنیاں ایویشن کی سائٹ پہ ہیں وہ میجورٹی جو لیگ آف ٹیبلز میں ہم نے ٹاپ کمپنیز کو شارٹ لسٹ کیا تھا اور وہ انٹرنیشنل پبلش لسٹ کے حساب سے کیا تھا، پک اینڈ چوز نہیں کیا تھا. جو مرجرز اینڈ ایکوزیشن کی لسٹ میں جی میں آپ کو بڑی خوشی ہوگی یہ سن کے کہ پچھلے دنوں میں آج سے 4 دن پہلے ہم نے انٹرسٹڈ پارٹیز کو ویڈیو کانفرنس کے لیے انوائٹ کیا تو 46 لوگ ویڈیو کانفرنس پہ 1.5 گھنٹے تک ہمارے ساتھ رہے جن کا تعلق کوئی تقریباً 30 کمپنیوں سے تھا. ان میں پاکستانی کمپنیاں بھی تھیں جو کنسورٹیم کے ممبرز ہیں کیونکہ جو بھی کنسورٹیم انٹرنیشنل ایسی ٹرانزیکشن کے لیے بنتا ہے وہ لوکل ورک اور لوکل نالج کے لیے کچھ نہ کچھ لوکل خاص طور پہ جو لیگل ڈومین ہوتی ہے اس کے لیے وہ ہمیشہ پریفر کرتے ہیں کہ لوکل لا کمپنیز کو انگیج کریں بیکاز ان کا نالج زیادہ بہتر ہوتا ہے. کوئی ٹاپ کے نام کوئی روتشیلڈ سے لے کے سٹی بینک سے لے کے ایلوس اینڈ سارے ہیں. میں آپ کو آئی کین شو یو دیٹ اس دن کی کانفرنس میں تو وہ تمام لوگ جن کا نام اس ایویشن انڈسٹری کی جتنی بھی پرائیویٹائزیشن یا جتنی بھی ریسٹرکچرنگ میں ہوا ہے جو کچھ بھی اس میں لیا جا سکتا ہے وہ سارے اس دن کانفرنس میں موجود تھے. ان میں الٹیمیٹلی بڈ کون ڈالتا ہے کون نہیں ڈالتا اس کا میں ابھی لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ کم از کم اچھی خاصی تعداد لیڈنگ کنسورشیمز کی اس میں ضرور آئے گی. ہو سکتا ہے انہی کمپنیوں میں سے کچھ کمپنیاں مرج ہو کے بھی بڈ کریں. ٹائم لائن کا نیکسٹ ڈیٹ کیا ہے؟ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ یہ ہے کہ جی ہمیں ایک قانون کے مطابق 10 دن کا ایک کول آف پیریڈ دینا ہوتا ہے جس میں اگر کسی دوسرے بڈر کو اعتراض ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جی اس کو اس میں سلیکشن میں کوئی زیادتی ہوئی ہے تو ہی کین میک اے ریپرزنٹیشن ٹو دا کمیشن وچ ول بی ریویوڈ اینڈ ڈیسائیڈڈ. یہ پی آئی اے کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ ہم صرف پی آئی اے کی بات. اور 20 تاریخ تک ہمارا یہ خیال ہے کہ جی ہم جو ٹرانزیکشن ایڈوائزر ہے اس کی سلیکشن فائنل ہو جائے گی آفٹر دا کول آف پیریڈ اور اس کے بعد ہم اس سے جس کو فائنینشیل سروسز ایگریمنٹ کہتے ہیں FSA وہ سائن کر کے اس کو آن بورڈ لے لیں. ٹھیک ہے نیکسٹ ڈے. اس کے بعد ہم نے یہ رکھا ہے کہ جی ہماری جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں وہ پیرالل ہم نے رن کی ہیں کچھ
مثلا ایک ایکٹیویٹی تو یہ ہے کہ ہم نے جو کرنٹ کمپنی ہے اس میں سے جو کور ایویشن ایسٹس ہیں ان کو علیحدہ کرنا ہے، کیونکہ ہم پہلے سٹیج میں صرف ان کو پرائیویٹائز کریں، کیونکہ وہ آپریشنز ہیں جو سب سے زیادہ ہیمریجنگ اور بلیڈنگ کا باعث بن رہے ہیں۔ سو پہلے ہم ایک کور ایویشن ایسٹس کو، اس کا پہلا کام یہ ہے کہ اس نے ایک ہمیں ایسا لیگل سٹرکچر دینا ہے جس لیگل سٹرکچر کو اسکیم آف ارینجمنٹس اس کو ٹیکنیکل زبان میں کہا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے تو فیڈرل کیبنٹ سے اپروول لینی ہے، اس کے بعد ہم نے ایس ای سی پی کو، جس کے بارے میں قانون کے پاس، قانون میں جس کا اختیار ہے، اس کے پاس جا کے اس اسکیم آف ارینجمنٹس کو فائل کرنا ہے اور اس کی اپروول لینی ہے۔ ٹھیک ہے، جس دن یہ ہو جاتا ہے سائملٹینیسلی جو ایسٹس ہیں جن کو ہم اس کمپنی میں لے کے، کیونکہ پی آئی کے ایسٹس تو کئی اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک ہم ان ایسٹس کا ڈیسیشن کر چکے ہوں گے جن ایسٹس کو اس فرسٹ پروسیس میں، ایویشن کی ڈائیورسمنٹ کے پروسیس میں ہم لے کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو ان ایسٹس کی ویلیویشن کا کام بھی ساتھ ساتھ شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، سو وہ ایسٹس کی ویلیویشن کا کام ہماری کوشش ہے۔ کیا ہے ایگزیکٹلی یہ سارے پروسیس کی؟ ہماری یہ کوشش ہے کہ تقریباً 8 ویکس کے دوران ہمارے سامنے ایک کلیئر ریفرنس پرائس آ جائے، 6 کم از کم ہفتے اور زیادہ سے زیادہ 8 ہفتے، that comes to be to the mid of January، ٹھیک ہے جی، to early اور mid of January، ٹھیک ہے جی، that is the stage۔ اینڈ آف دسمبر میں ہم اس پوزیشن میں ہوں گے، جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے، کہ وہ فیڈرل کیبنٹ کے پاس جائے اور انہیں ایک اپنا کنسیڈرڈ ویو دے سکے کہ یہ جو ہمارے سامنے ٹرانزیکشن ایڈوائزر کے ساتھ ہم نے جو اتنا کچھ اسٹڈی کیا، اور اس کی ساری ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا کہ اس کی بنیاد پہ ہماری ریکمنڈیشنز باقی کے پروسیس کے لیے کیا ہے۔ ہمارے پاس 2 آپشنز ہوں گی اس سٹیج پہ۔ ایک آپشن یہ ہے کہ جی ہم ایک بڈنگ پروسیس اس وقت شروع کریں جس میں ہم سب کو کہیں کہ جی کوئی بھی انٹرسٹڈ پارٹی، وہ چاہے کوئی فائنینشیل ہاؤس ہے، کوئی انویسٹمنٹ یا بروکریج کمپنی ہے یا کچھ ہے، یا کوئی ایئر لائن ہے، جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے، وہ اس کے لیے ہماری ریفرنس پرائس کے مطابق اپنی بڈ ڈالے، یا اس کے خلاف بھی ڈال سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس ریفرنس پرائس کی پابندی کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جی ہم اس نتیجے پہ اگر اس وقت پہنچتے ہیں، کیونکہ ابھی بہت سی ایئر لائنز جو خاص طور پہ ہماری ریجنل ایئر لائنز ہیں، اور جو کچھ پاکستانی ایئر لائنز بھی ہیں جس طرح ایئر سیال ہے، فلائی جناح ہے، وہ لوگ بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں کہ یہ پی آئی اے کی جو خاص طور پہ ایئر سروسز ایگریمنٹس اور ان کے جو لینڈنگ رائٹس اور روٹس ہیں وہ بڑے فینومینل ہیں، تو وہ بھی دلچسپی لے رہی ہیں۔ تو اس سٹیج پہ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی ہم کیبنٹ کے پاس جائیں گے، ہمارے خود یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں کہ ہمیں کسی جی ٹو جی ٹرانزیکشن میں انٹر ہونا ہے یا ہمیں ایک پراپر بڈنگ پروسیس۔ کیا اسٹیمیٹ کیا ہے آپ کے، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ ریٹرن کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ریٹرن کرنا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایویشن ایسٹ کوئی ایسا ایسٹ نہیں ہے جس کی پرائسنگ کوئی بھی کر سکے ماسوائے ان لوگوں کے جو اس مسئلے میں مہارت رکھتے ہیں۔ یہ مطلب ایک عام ایسٹ نہیں ہے مارکیٹ میں۔ دوسرا، میرے ذاتی اندازے کے مطابق ہمارے ایئر لائن کا جو میجر ایسٹ ہے وہ اس کے ایئر سروسز ایگریمنٹس اور لینڈنگ رائٹس ہیں۔ مثلا ہم لانگ ٹرم رائٹس، ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ہم بہت اٹریکٹیو ٹائم پہ لینڈنگ کا رائٹ رکھتے ہیں۔ ہم انگلستان کے دوسرے ایئرپورٹس پہ، یورپ کے سارے کی ایئرپورٹس پہ ہمارا یو اے ای کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ ہم کتنی بھی فلائٹیں لے کے جا سکتے ہیں۔ نام تو یہی رہے گا پاکستان۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ جی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا نام ہر صورت میں باقی رہے۔ اگر کسی نے ساتھ اپنا نام لگانا بھی ہے تو وہ ساتھ لگا لے، لیکن پی آئی اے کو، اور اسی لیے ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ ہم اس کو اس وقت تک ان ایئر رکھیں جب تک ہم اس کو پروسیس کو کمپلیٹ نہیں۔ چلیں، ہوپ فلی یہاں پہ ہمارا سسٹم بھی ہوا میں رہے گا اور ہماری ایئر لائن بھی جو ہے وہ ہوا میں رہے گی۔ بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے نگران وزیر برائے نجکاری سے کہ اور کون کون سے ایسے بڑے ایسٹس ہیں جو کہ سب سے اہم ایسٹس ہیں پاکستان کے، جن کو اپنی مدت کے دوران ہی فروخت کیا جانا ہے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک۔ صحافی پروگرام میں مہمان ہیں نگران وزیر برائے نجکاری فواد حسن فواد، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آئندہ الیکشن سے پہلے، اب تو 11 فروری کی بھی تاریخ اس کا کہا جا رہا ہے، پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ مکمل ہو چکی ہوگی۔ تو فواد حسن فواد صاحب، کون سے اور بڑے ایسٹ ہیں جن پہ ہماری آپ کی نظر ہے؟
میری تو جی نظر ہر اس ایسٹ پہ ہے جس سے پاکستان کو یا تو نقصان پہنچ رہا ہے اور ریاست پاکستان جس میں نقصان کرے. ایک بات کی تصحیح کر دوں, میں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہر صورت میں اس کی نجکاری ہو سکے, کیونکہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس وقت تک یہ عمل مکمل ہو, ایویلیویشن یہ ساری چیزیں, تو یہ ان چیزوں پہ ڈیپینڈ. تو کون سے ادارے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس ہاؤس بلڈنگ فائننس کارپوریشن ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لیے ایک بہت اہم ادارہ تھا, جس کو بالکل ایک بہت لمبے عرصے سے جو عضو معطل بن کے رہ گیا ہے. اس کا پروسیس پچھلی حکومت میں شروع ہوا تھا, اور وہ ایک سٹیج پہ ایک ایسے کلیریکل آبزرویشن کی نظر ہو گیا تھا, جو میں اگر آپ کو بتاؤں گا بھی تو لوگ شاید ہنسیں گے, اس سے لطف اندوز ہوں گے کہ پاکستان کا نظام اب کہاں تک پہنچ گیا. کیا ہے بتائیں. یہ ایسا ہے کہ جی آپ کسی اگر ٹرانزیکشن ایڈوائزر کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جو بھی اس کا معاوضہ طے کرتے ہیں, یہ اس ادارے کے پاس پرائیویٹائزیشن کمیشن کے وزیر اور اس کے چیئرمین کے پاس جو مکمل اختیار ہے کہ وہ اگر کسی وجہ سے اس پروسیس میں زیادہ وقت لگ جائے یا کوئی ایسی اسٹڈی ایڈیشنل کرنی پڑ جائے جس میں کام کی نوعیت اور سکوپ میں تبدیلی ہو جائے, تو وہ اس فیس میں صرف 15% تک کا اضافہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کا اضافہ وہ نہیں کر سکتا. سو یہ پچھلے کوئی 8-10 مہینے سے یہ یہاں پہ آ کے اس لیے کھڑا ہو گیا کہ جب وہ فائنل سٹیج پہ پہنچا تو جو کنسلٹنٹ اور ایڈوائزر تھے انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ہمیں اب نئے اپڈیٹڈ اکاؤنٹس بنانے ہیں تو وی ول ہیو ٹو اسپینڈ مور مین آورز. ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھ 4 کمپنیوں کے بھی مور مین آورز انوالو ہوں گے, کچھ نئی قانون میں بھی تبدیلیاں ہو گئی ہیں, 15% ایڈ کر تو ہمیں اس سے زیادہ چاہیے. تو وہ کوئی ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ تقریباً کوئی 17 ملین تھی, اور جو قانون کے اعتبار سے ہم 15% میں دے سکتے تھے وہ 6 ملین تھی. اچھا, اب آپ یہ سوچئے کہ جی کوئی ایسا قانون نہیں ہے, ایک بہت لمبا پروسیس ہے جس میں میں کیبنٹ کے پاس لے کے جاؤں اور ان سے کہوں جی کہ آپ اس کے لیے خصوصی طور پہ پیپرا بورڈ کو ہدایت کیا شارٹ کٹ ہم نے یہ کیا کہ جی اس کنسورشیم ایڈوائزرز کو سمجھایا یہ انہیں کہ آپ دیکھیں آپ نے اتنا کام کیا ہوا ہے, یہ آخری چیز ہے, اور آپ کو خالی یہ فیس تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اتنی نہیں دے سکیں گے, لیکن آپ کا اس کی سکسس فی میں بھی حصہ ہے جو اس سے بہت زیادہ ہوگا, جس کی وجہ سے آپ پچھلے 6 مہینے سے روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پروسیس کو جی مذاق اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ تو اختیار ہے کہ میں اربوں روپے مالیت کے ایک ادارے کو فروخت کر دوں, لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے فیس میں اضافہ کر سکوں. میں یہ ہمارے, اور یہ میں اس لیے یہ مثال دی ہے کہ یہ ہر نظام میں اور ہر منسٹری میں اور ہر جگہ پہ جہاں پہ آپ نے بیوروکریسی کو, وزیروں کو اربوں روپے کے اختیارات دیے ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ نے ہر ایک کو ساتھ اس رسی میں بھی باندھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے اچھا یہ ضرور سوچئے کہ اگر یہ عمل یہاں پہ رک جائے اور نئے فائنینشیل ایڈوائزر کا تقرر کیا جائے تو اس میں جو وقت لگے گا, اس کے علاوہ جو اس کو معاوضہ دیا جائے گا اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا. اچھا کوئکلی یہ بتائیں کہ یہ تو ایک اختیارات ہیں نا, لیکن جو نیب کا ادارہ کرتا رہا ہے اس کا بھی کوئی اس میں رول ہے پرائیویٹائزیشن کے عمل میں, اس نے کیا کوئی کردار ادا کیا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میرے خیال میں یہ بات بہت کہی جاتی ہے کہ شاید پاکستان میں ساتھ بیوروکریسی اس لیے کام نہیں کر رہی یا نجکاری کا عمل اس لیے نہیں ہو رہا کہ نیب. میں اس بات سے بالکل اگری نہیں کرتا. اب تو آپ بالکل نہیں کریں گے؟ نہیں, میں پہلے بھی نہیں کرتا. اچھا, میں پہلے بھی نہیں کہا, آپ بے شک دیکھ لیجئے, میں نے یہ بار بار کہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان, اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا, میں جب قوانین درست تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب کے قوانین کو وہیں پہ ہونا چاہیے تھا جہاں پہ وہ تھے, ان کے عمل درآمد کے لیے لوگوں کا انتخاب درست ہونا چاہیے. اچھا, میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا, میں آج بھی یہ کہتا ہوں. میں یہ کہتا قوانین میں ترامیم کی, میں اس کے بالکل حق میں نہیں تھے, میں بالکل مخالف تھا, آن ریکارڈ ہے. آپ کسی اور سے نہ پوچھیں, سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھ لیں جو اس کی کنسلٹیشن کر رہے تھے. میں نے انہیں پہلے دن کہا تھا کہ اگر آپ نے ای سی سی کو, اگر آپ نے کیبنٹ کو, اگر آپ نے پی ڈی ڈبلیو پی کو, اگر آپ نے سی ڈی ڈبلیو پی کو, ان تمام ڈیسیشن میکنگ فورمز کو نیب کے دائرہ کار سے باہر نکال دینا, تو پھر حکومت میں صرف اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی پوسٹنگز اور ٹرانسفرز رہ جائیں. مگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاستدان پھنسے رہیں, نیب کے آڑے آتے رہیں, اور یہ شاید بہت سے سیاستدان کوئی اتنا نہیں پھنسا جتنے بیوروکریٹ. لیکن بات یہ ہے کہ نظام, کوئی بھی نظام حکومت
نظام احتساب کے. اچھا یہ بتائیں کہ بطور نگران وزیر برائے نجکاری کبھی آپ نے حساب کتاب کیا کتنے ہزار لوگ بے روزگار ہوں گے؟ کوئی ریسرچ، کوئی تحقیق، کتنے خاندان متاثر ہوں گے؟ اور میں اس پہ باقاعدہ ڈیٹا کے ساتھ آپ کو بات کروں گا. بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پی آئی اے کو خالی نجکاری کے لیے نہیں جا رہے، ہم پاکستان کی ہوا بازی کی صنعت کو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے کھول رہے ہیں. ہم یہ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ ہوا ہے ہمارے ریجن میں کہ ایک ایسے کتنے لوگ متاثر ہوں گے؟ میں کوئی بھی متاثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ کسی کو بھی ہم بے روزگار نہیں کریں. جو ان کے ملازم جو نئے مالک ہیں وہ کریں گے، آپ تو نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم بھی نہیں کریں. نہیں، میں نے نہیں، ایسا کوئی معاہدہ ہم نہیں کرنے جا رہے جس میں وہ نکال سکیں. ہم یہ انہیں ضرور اختیار دیں گے کہ ان ملازموں میں سے وہ جن کو رکھنا چاہتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو رکھ لیں، اور باقیوں کا جو ان کے کانٹریکٹس اور جو ان کے ایگریمنٹس ہیں اس کے حساب سے جو بھی ان کا سیورنس پیکج بنتا ہے وہ ان کو حکومت سے. سیورنس پیکج مطلب پیسے لو گھر جاؤ، نوکری ختم؟ دیکھیے حکومت کی تو ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ حکومت کسی سے اس کی ٹرمز آف کانٹریکٹ. جو بہت سے حکومتی ادارے بزنس کر رہے ہیں، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں، وزارت دفاع کے ادارے ہیں، جو مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہیں، ان کا بھی بارے میں کچھ سوچا ہے کہ حکومت کا اگر کام نہیں ہے یہ بزنس کرنا؟ میرا دائرہ اختیار ان چیزوں تک ہے جن چیزوں تک اگر وہ ادارے نقصانات کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں ضرور سوچا. اچھا ریلوے کے بارے میں کوئکلی چھوڑا سا. ریلوے ہمارے لسٹ میں نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کی، لیکن یہ بات مجھے ضرور کمپلیٹ کر لینے دیجئے کہ جب صرف پاکستان میں اگر آپ یہ سوچیں کہ اگلے 10 سال میں دنیا میں پائلٹس کی 60,000 ویکنسیز آنی ہیں، اور پاکستان ان میں سے میں بڑے یقین سے کہتا ہوں کم از کم 30% حصہ لے سکتا ہے اگر یہاں پہ ایک اچھا پائلٹ ٹریننگ اینڈ سرٹیفکیشن سکول ہو. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں، فرسٹ وومن بینک کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، HPFC کو کرنا چاہ رہے ہیں. میں جو ڈیٹا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو بینکنگ سیکٹر کو آپ نے پرائیویٹائز کیا، ہر ایک کے ملازمین کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے. وہ اس وقت سینکڑوں ارب روپے کا سالانہ نقصان کرتے تھے، آج سینکڑوں ارب روپے کا ٹیکس ادا کرتے ہیں حکومت. اور میں صرف 4 بڑے بینکوں کی بات کر رہا ہوں. جی وہ آپ نے بالکل بتایا، یہ بڑی کلیئر. یہ آپ کا وقت بہت شکریہ فواز حسن. فواز وی وش یو گڈ لک، اور صرف یہی امید کرتے ہیں کہ نگران حکومت کے ختم ہونے کے بعد آنے والی حکومت اور آنے والا نیب ایک بار پھر متحرک نہ ہو جائے، کیونکہ نیب کا ادارہ ابھی موجود ہے اور شاید اب زیادہ تگڑا ہے. فواد صاحب کا بہت شکریہ. صحافی پروگرام میں اتنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.